बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो लोग जो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि पीडीएम जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसकी सूरत में कोई इनकलाब जो है वो दस्तक दे रहा है, ख़ुसूसन जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो कोई बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ुसूसन जब उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो ओहदेदार हैं उनके नाम लेके जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया और बड़े दो टोक, एक बार नहीं दो तीन दफ़ा उन्होंने नाम लिए और फिर इल्ज़ामात भी लगाए। और इल्ज़ामात दो तरह के थे, एक ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को वो लेके आए और 2018 का इलेक्शन उन्होंने चुराया और बड़े दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि जी कि ये जो सौगात आप लेके आए हैं इसके अमाल के सारे हिसाब जो हैं, जवाब जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। और हम ये पाकिस्तान का जो है वो दस्तूर और पाकिस्तान यानी दस्तूर प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर कि जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमेशा जो इंतकाल इक़्तिदार है वो उसकी मर्ज़ी से होता है, किसको हुकूमत जानी है किसको हुकूमत नहीं जानी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हम इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने कहा बड़ी गल है, बहुत खुश हुए लोग। और लोग जो थे जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा जिनकी ख्वाहिश रही है कि वो मतलब ये कि लेफ़्ट के लोग हों, राइट के लोग हों, कि जी पाकिस्तान के दस्तूर की हाकमियत होगी, लोगों की जो राय है वो मुकद्दम होगी और जो हक़ हाकमियत है वो लोगों के पास होगा, जो पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तनख्वाहदारों का एक टोला है और ये तनख्वाहदार जो हैं ये बस तनख्वाह लें और जो दस्तूर में इनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन की हद तक अपने आप को महदूद रखें। इस तरह करके जो पाकिस्तान के अंदर ख्वाब देखते हैं लोग वो थोड़े नहीं हैं, बहुत लोग हैं और कोई आज से नहीं देख रहे, बड़े अरसे से देख रहे हैं। और कुछ लोग थे, मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुना दूं कि किसी ने फैज़ अहमद फैज़ साहब उस महफ़िल में मौजूद थे और कोई कह रहा था कि पाकिस्तान खाक में बदन टूट जाएगा, किसी ने कहा वो तो टूट चुका है, किसी ने कहा कि जी कि पाकिस्तान जो है वो लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, वो कोई कहता जी नहीं यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीमिस्ट ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो किसी ने पूछा फैज़ साहब आप बताएं कि पाकिस्तान किस तरह चलेगा, तो चाय की चुस्की ले रहे थे। तो फैज़ साहब ने कहा मुझे तो खौफ ये है कि इससे भी बुरे हालात होंगे। उन्होंने कहा जी वो क्यों होंगे, तो उन्होंने कहा कि एम ही चलता रहेगा। तो बहरहाल कुछ लोग इस तरह के भी थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से शामिल हूँ, फैज़ साहब के पैरोकारों में, जो समझता हूँ कि यार कि पाकिस्तान एम ही चलता रहेगा, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी। और मैं मुसलसल कह रहा था, ये आपसे गुजारिश कर रहा था कि कि आप पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिशमेंट का जो करैक्टर है उसको समझें। पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात उसी के हाथ में हैं, आपने उससे बात करनी है, आपको बात करनी पड़ेगी, आप उसके साथ लड़ नहीं सकते। आप जितना मर्ज़ी हार्ड स्टांस ले लें, वो बड़े दोस्त हैं, वो सवालों वो नीचे कमेंट्स में बड़ी बातें इनकलाबी लिखते हैं। पाकिस्तान में इनकलाब कोई नहीं आ रहा, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की सरिश्त में जमहूरियत तो है, जिस तरह कायद आज़म कहा करते थे कि मुसलमानों की सरिश्त में जमहूरियत है, कि ये जो है वो मतलब ये कि जो वो अक्सरियत राय से फ़ैसले जो हैं वो करते हैं अपने। और वो मजलिस शूरा वाला जो कॉन्सेप्ट था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम से मशावरत करके ही चला करते थे और बड़ी उसकी मिसाल वो जो दी जाती है वो है ग़ज़वा खंदक वाली। तो बहरहाल ये मैं मज़हबी तक़दीस वाली साइड पे नहीं लेके जा रहा बात को, सिर्फ पाकिस्तान की जो अवाम है इन्होंने वोट के ज़रिए मुल्क हासिल किया, तो किसी इनकलाब के ज़रिए नहीं किया, ये बात ज़हन में रखें। और वैसे भी यहाँ के जो ख़ुसूसन जो पंजाब का खित्ता है ये तो इस पर बड़ी रहमत है अल्लाह पाक की, ये तो जनाब इन्होंने कभी मेरा मतलब कभी कोई किसी की आँख में दुखी नहीं है ये वाले। फिर ये जब बातें शुरू हो गई, ये पंजाब के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है, पंजाब ने वो नैरेटिव बाय किया, कोई शक नहीं जो नवाज शरीफ वाला था। लेकिन ये बात याद रखें कि नवाज शरीफ साहब ने जब से ये नैरेटिव इख्तियार किया है उसके बाद पंजाब में कोई बड़ा आप उस तरह का कोई अमली नमूना नहीं देख सके सड़कों के ऊपर, और ना उस तरह की अभी तक कोई कॉल आई है। मरीम साहबा को एक आया था 25-26 को, मरीम साहबा को बुलाया गया था 26 तारीख को, तो वो साइड पे होगी पाकिस्तान की रियासत। अब इसको नून लीग जो है वो उससे ताबीर करती है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक है।
تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. آج کی خبر یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے جو پاکستان کے اندر تبدیلی لانے نکلا کھڑا ہوا تھا، کوئی انقلاب لانے کی لوگ جو سمجھ رہے تھے، کیونکہ انقلاب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے تنگاڑے چڑھ کے پاکستان کے دستک دے رہا ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ پالیٹکس ہو رہی ہے پائن. دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر، دونوں تینوں جتنی پارٹیاں وہ پالیٹکس کر رہی ہیں، کچھ ڈرا کے کر رہے ہیں، کچھ بنا کے کر رہے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج سینٹ کے اجلاس سے قبل 2 اپوزیشن جو تھی، اگر وہ ہم اس کی عددی جو ہے وہ اکثریت نکالیں تو وہ 30 ایک طرف، 27 ایک طرف، تو 51 میرا خیال ہے، بلکہ کتنے ہو جاتے ہیں جی، 30 اور 27 57 ہو جاتے ہیں. تو وہ 57 ارکان کی جو اپوزیشن ہے، اور کیا مذاق ہے کہ وہ اکثریت میں ہونے کے باوجود اپوزیشن جو ہے یعنی وہ اقلیت میں ہے. یہ مذاق ہے، یہ پالیٹکس ہے. اور پالیٹکس کیا ہے کہ اپنا اپنا فائدہ سوچنا ہے. جو مسلم لیگ نون الزام لگاتی ہے، بالکل ٹھیک الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وعدہ خلافی کی، کہ جی کہ وہ اپنا جو کہ کہتے ہیں کہ جی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل ہیں ان کے ایک وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، مان لیا کہ جی کہ ان کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں. پھر مطلب اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک بندہ جو چیئرمین سینٹ کا امیدوار تھا، وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کو آپ اتنا وہ لالچ، اتنا مطلب یہ کہ عہدوں کے پیچھے بھاگنا کہ ایک چیز وہ کہتے ہیں نا وہ کہ 1 انچ نہیں چھوڑنا. تو مطلب یہ کہ جو چیئرمین سینٹ تک جا، جو سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہے، یہ بھی آپ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے. تو کل کلاں کو آگے کیا ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، میرا خیال یہ ہے کہ مفاد پرستی کی سیاست کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک طے شدہ اصول تھا کہ جی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور جو ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ ہوں گے JUIF سے، اور جو اپوزیشن لیڈر جو ہے اگر کل کلاں کو مطلب یہ کہ اگر چیئرمین سینٹ نہ بھی ہو تو تبھی طے ہو گیا تھا کہ وہ نون لیگ سے ہوگا. تو اب اگر نون لیگ، اب یہ پھر باتیں ہیں، کہانیاں ہیں کہ جی کہ آپ نے وہ کر دیا، آپ کوئی اور کر لیتے. وہ تو سعدیہ عباسی کا بھی نام دے رہے تھے. اچھا پھر آپ کو اگر اتنے عزیز ہیں، مطلب نہیں تھے، یا مجھے تو یہ وہ پھر اس کو فلاسفیکلی، وہ سمبولیکلی چیزوں کے نام دے رہے ہیں کہ جی کہ یہ چیئرمین کیا نام ہے جی اپنے گیلانی صاحب وہ آدمی تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ نے دھکا دے کے نکالا تھا، نااہل کیا تھا. ہم نے ان کو منتخب کروایا، ہم نے ان کو چیئرمین کا الیکشن لڑوایا. اب اگر وہ چیئرمین نہیں ہے تو کم از کم وہ جو اپوزیشن لیڈر ان کا حق بنتا ہے. اس طرح کی جذباتی باتیں کر رہے ہیں. اور حالانکہ اس کے پیچھے جو گیم ہے وہ ہے کہ پائن تیلا نہیں چھڑنا، فائدہ اٹھانا ہے. تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں، وہ نون لیگ ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو. دوسرا جو شوشہ، یہ بہرحال وہ خبریں آپ سن چکے ہیں کہ جی کہ وہ یہ جو اپوزیشن کے 2 دنوں کے 2 اجلاس ہوئے. ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنا گروپ بنایا ہے، وہ کوئی 5 پارٹیوں کے ساتھ 27 لوگ ہیں ان کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو حکومتی اپوزیشن ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وہ جو 5 تحفے بھجوائے گئے ہیں، ہمارے دوست ہیں رؤف کلاسرا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 تحفے آئے ہیں، خیر وہ تحفے تو نہیں لیتے، یہ جو باپ کے لوگ آئے ہیں، مطلب یہ کہ سنجرانی صاحب کے جو ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، اور جن کے ووٹوں کے ذریعے وہ بنے ہیں اپوزیشن لیڈر سینٹ کے، تو وہ بیسیکلی آئے ہیں یہ جو ہوتی ہیں کمیٹیوں سے فائدہ اٹھانے. اب یہ جو پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی، اس کے جو پریولیج اور پرکس ہوتے ہیں، تنہائیں تو جو خیر تنہائیں بھی ٹھیک ہی ہوتی ہوں گی، لیکن جو پرکس ہوتے ہیں، اور پھر وہ کمیٹی کے اندر بیٹھ کے جو آپ نے کام کرانے ہوتے ہیں اپنے، مثال کے طور پہ کہ اگر ایک بندہ جس طرح وہ JUIF ہوا کرتے تھے، ایک میں ان کا نام بھول گیا ہوں، کوئی تھے، میں ان کا نام سکپ کر گیا ہوں، وہ داخلہ جو کمیٹی تھی سینٹ کی اس کے ہوتے تھے، وہ سربراہ ہوتے تھے. اور ہاں پروڈیوسر صاحب نے بتایا طلحہ محمود غالباً ان کا نام تھا، مونچھ والے تھے بڑے، وہ JUIF کے لگتے ہی نہیں تھے. جس طرح بہت سے لوگ ہیں جو JUIF کے نہیں لگتے لیکن وہ سینیٹر بن جاتے ہیں. پھر وہ ان کا پتہ چلا کہ وہ تو جناب وہ پائن وہ تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، اور ان کو وہ جو مل ملا کے جو
وزارت داخلہ دی گئی تھی تو وہ ان کا بزنس سیکیور کرنے کے لیے دی گئی تھی. تو یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں, مثلا کوئی وابڈا کی کمیٹی کا ہیڈ ہے تو وہاں پہ وہ جناب بڑے فائدے ہوتے ہیں, تو فائدے دیکھے جا رہے ہیں. اور پھر وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی کہ مان لیا کہ آپ ہمیں نہیں مانتے, ہم 2 نمبری کر کے بنے ہیں اپوزیشن لیڈر, تو پھر فون کا تو کر دیو کمیٹیاں واسطے. تو پھر تھوڑی سی غیرت کا اور ہمت کا مظاہرہ کریں. یہ نون لیگ کو تانا دے رہے تھے کیونکہ ان کی ہمارے ایک صحافی دوست ہیں, ان کی اطلاع ہے کہ ان کو ایک پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے یہ بتایا کہ ایک طرف وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں کہ جی کہ گیلانی صاحب کے لیے آپ نے 2 نمبری کی, آپ باپ سے مل گئے, آپ حکومت سے مل گئے, آپ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. فون کر کے کہتے ہیں فلانا فلانا بندہ کمیٹی رکھو, فلانی کمیٹی ہمیں دے. کمیٹیوں کی لڑائی ہے بیسکلی. تو انقلاب کوئی نہیں آ رہا پائیں, یہ سیاست ہو رہی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور سیاستدان سیاست ہی کرے گا, اور انقلاب اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اس کا نام ہے نواز شریف, یا انقلاب جمع تقسیم ضرب کر کے نواز شریف کے بعد اگر کوئی کسی کے ذہن میں ہے تو وہ ہے مریم نواز. باقی جو ہے وہ الحمدللہ انقلاب پروف پارٹیاں ہیں. پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آنا, جتنے مرضی نعرے لگا لیں آپ. اگر انقلاب آنا ہوتا تو جو نواز شریف صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جب انہوں نے نام لے رہے تھے کہ میرے بیانیے کا بوجھ آپ لوگ نہیں اٹھا سکتے. اپنی پارٹی کے بڑے بڑے جو ہیں سرخیل, ان کو انہوں نے یہ اپنے خطاب میں کہا تھا. اور جو نہیں اٹھا سکتا بوجھ, اول تو سب کو نکلنا پڑے گا. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ بڑی جذباتی تقریر کرتے ہیں. پنجابی میں کہنا چومتے انہوں نے تقریر دیتے. اور یہی ٹینشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارا سب سے بڑا مورچہ پنجاب, اس کو جناب ہمارے خلاف کر دیا. اس سے بڑی اور کوئی ٹینشن نہیں, اور اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں ہے نواز شریف کا. اور اس سے بڑی شاید وہ سیاست میں کوئی پتہ, اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر اس سے بڑا وہ سیاسی پتہ کوئی چل نہیں سکتے تھے, کوئی سیاسی چال چل نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ انہیں جوگی نہیں ہے گی یار, کہ وہ جناب وہ یہ بیانیے کا بوجھ اٹھا کے چل سکیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھا پنگا. نو, ممکن ہی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی والے بیچارے وہ تو ہلکی پھلکی بات کر کے ان کو وہ کٹ چڑی ہوئی ہے تاریخ کے اندر. آپ وہ ان کے دیکھیں کیڑا نہیں ہوتا جناب فارغ ہویا بندہ. ذوالفقار علی بھٹو پھائے, بے نظیر بھٹو قتل, وہ جو ان کا بھائی تھا یعنی وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے بھائی مارا گیا مرتضیٰ صاحب. تو مطلب یہ کہ مطلب وہ پھر ان کی جو بہن ہے صنم بھٹو, انہیں توبہ کر لی یار, میں لند بھیجنی ہے پالیٹکس سے ہوتے ہے ایڈی خونی پالیٹکس. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو جناب اس کا تو ریکارڈ ہے کہ ہلکی پھلکی بھی موسیقی برداشت نہیں ہوتی اس سے. تو یہ تو جناب نواز شریف صاحب نے تو جناب انی ڈال دی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کیسے برداشت ہوں گے, یا مریم جو ہیں وہ جس طرح للکارتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو وہ کس طرح برداشت ہوں گی. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس چارہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کہ وہ میرے پروڈیوسر صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ میں تو لگتا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی دیا موجاں لگن والیاں نے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساری بہاریں اور سارے جو فروٹ ہیں, سمر جن کو ہم آسان اردو میں کہتے ہیں, وہ سارے سمر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں پڑ رہے ہیں کہ ان کو دیں حکومت اسٹیبلشمنٹ. تو پائن اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک حقیقت ہے. پاکستان کی وہ حقیقت ہے کہ جس کے اختیار, جس کی پاکستان کی ساری باغیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس طرف کو چاہیں گی پاکستان اس طرف موو کرے گا. یا تو پھر جناب پھر وہ انقلاب اگر لانا ہے تو پھر وہ انقلاب والی حرکتیں بھی ہمیں کرنی پڑیں گی. نہیں تو پھر پیپلز پارٹی جو گیم کر رہی ہے وہی چلے گی. اس بات کو سمجھیں. اور پیپلز پارٹی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سنگ دلانہ سیاست کر رہی ہے. ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے, دوسری طرف اسی حکومت کے جناب وہ مطلب کام سدھے کری جا رہی ہے اپنے. بہرحال سیاست ہے. میں تو یہ بات پولیٹیشنز کو یہ مارجن دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو حیت ہے, پاکستان کی جو ساخت ہے, اور پاکستانیوں کا جو مزاج ہے وہ کسی بھی انقلاب اس میں فٹ نہیں بیٹھتا. تو نواز شریف صاحب نے جو سیاست کی, جو گرما گرم تھوڑے چلائے, اور جو ماحول گرمایا, اور جو پنجاب کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک طرح سے کھڑا کیا, فائدہ پیپلز پارٹی چوک گئی. یہ ہوتی ہے اسمارٹنس. اور جو ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, پی ڈی ایم قائم رہتا ہے یا چلتا رہتا ہے یا اسی طرح گھسٹ کے چلتا ہے. فی الوقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو آپس کی وہ دھینگا مشتی ہے
اس سے یقیناً جس طرح بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے تو وہ تو ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ کہا اونٹ پہ بیٹھو گے, کہا اونٹ پہ بیٹھیں گے, کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. تو سیاست ہے, سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے, سیاست میں یہی کچھ تو ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.